मैं अब दावत सुखन देना चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद तालिब साहब को। डॉक्टर मोहम्मद तालिब साहब, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक़्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, सेंटर है, उससे वाबस्ता हैं। और इससे पहले जामिया का जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट रहा है, उससे भी वाबस्ता रहे हैं। ये तो उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ और सलाहियत है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे अहम बात है उनके बारे में वो ये कि उनके जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे और उनके जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे वो जामिया में गुज़रे, उन्होंने जामिया में तालीम पाई और वो मतलब पुराने जामियाइट में से हैं और उनके वालिद साहब भी जामिया से वाबस्ता रहे हैं। तो मैं अब गुज़ारिश करूँगा डॉक्टर मोहम्मद तालिब साहब से कि वो आएँ और अपनी बातें रखें। और वो और वो तमाम हजरात जिन्होंने इस खूबसूरत बज़्म को सजाया है। मैं 29 अक्टूबर 2020 में जामिया मिलिया के 100 बरस जब पूरे हुए तो हम सब के लिए ये ईद का दिन है और ये हमें बकौल इकबाल अहमद खान जामी के कि जामिया रक़्स को ना हो तेरी ईद है आज। रात जब मैं ऑक्सफोर्ड के आसमान में बादल और तारीकी देखी तो ख्याल हुआ कि कायनात की रोशनी इस वक्त जाम हजरत माफ कीजिएगा। 29 अक्टूबर की रात में जब मैंने ऑक्सफोर्ड के आसमान में बादल और तारीकी देखी तो ख्याल हुआ कि कायनात की रोशनी इस वक्त जामिया के कैंपस पे उतर आई होगी। उन छोटे छोटे आराइशी कुमकुमों की लड़ियों की शक्ल में जो मदरसा इब्तिदाई और सानवी की सुर्ख ईंट की इमारत को रौनक बख्श रही होगी। जामिया की कहानी के सैकड़ों पहलू हैं और सुनाने वालों का अपना अपना इंतखाब। मैं 1920 की जामिया से अपनी बात शुरू करूंगा और वो क्या तस्वुर था, किस तरह कौमी तहरीक और ज़हनी आज़ादी की तहरीक यानी कौमी तालीम की तहरीक, ये दोनों जब मिले आपस में तब जामिया वजूद में आई। मेरे लिए जामिया कहानी का सबसे बसीरत अफरोज और दिलफरेब बाब उसकी मुतबादिल आज़ाद तालीम की कहानी से मुताल्लिक़ है, जिसमें तालीम के जरिए एक ऐसी सोची समझी स्कीम को बरूकार लाया गया जिसमें स्टूडेंट्स मुरव्वजा तालीम के सबब गुलामाना जहनियत से छुटकारा पा सकें, आज़ाद मुल्क से मोहब्बत करना सीखें, उसके हुसूल के लिए जद्दोजहद करें, उसकी हिफाजत करें और ऐसे शहरी का किरदार निभाएं जो बाहमी तासुबात से आज़ाद हो, रंगारंग तहजीबों, ज़बानों, मजहबी रिवायात के दरमियान एक हार्मनी कायम कर सकें। फिलहाल मैं इसी तालीम के पस मंज़र से यानी 1920 से अपनी बात शुरू करूंगा। जामिया की मुतबादिल तालीम की कहानी किसी गुजरे हुए ज़माने का किस्सा नहीं, बल्कि सन 2020 में ऐसा लगता है कि जामिया के तालीमी उसूल आज भी मुल्क के आईन और हिंदुस्तान की बेरोजगार जात पात के निज़ाम से सताई हुई अवाम के बका के लिए उसी तरह रेलेवेंट हैं। आइए अब जामिया की इब्तिदा 1920 की तरफ बढ़ते हैं और इस साल को समझने के लिए 1914 की आलमी जंग का पस मंज़र जहन में रखें। इस पस मंज़र पे गुफ्तगू इस वजह से भी ज़रूरी है कि 2020 में मिलते जुलते इश्यूज दोबारा सामने आते हैं और हम कह सकते हैं कि अगर तारीख न समझे और होशियार न हो तो इसका अंदेशा होता है कि तारीख अपने आप को दोहराना शुरू कर देती है। 1914 बरतानिया ने तुर्कों के खिलाफ
جنگ کے تعلق سے عرب دنیا کو آزادی کا خواب دکھایا اور کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے جانی اور مالی قربانی دیں گے تو جنگ کے بعد وہ ممالک جنہوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا انہیں اختیار ہوگا کہ وہ جس طرح چاہیں اپنی حکومت بنا لیں۔ برطانیہ کے اس اعلان نے ہندوستان کو یہ تاثر دیا کہ غلامی کی ذلت بس جنگ کے خاتمے تک ہے، اس کے بعد آزادی ہی آزادی۔ اور ہوا اس سب کے برعکس، جنگ کے بعد ترکی کی شکست اور ہندوستان کو آزادی مانگنے کے جواب میں راولٹ ایکٹ دیا گیا۔ سن 1920 میں راولٹ ایکٹ کو سمجھانا بہت آسان ہے، یعنی کسی شخص کو ملک سے بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیجئے اور یہ نہ معلوم ہو سکے کہ اس الزام کی بنیاد کیا ہے، اور عام قوانین کے دائرے سے بھی اس شخص کو باہر رکھ دیجئے، یعنی بقول شاعر اس ملزم کے لیے نہ عدالت، نہ وکالت، نہ ضمانت، نہ اپیل۔ راولٹ ایکٹ کی مخالفت میں احتجاج کرنے والوں پر جلین والا باغ میں گولی چلائی گئی، مجمع میں ہندو اور مسلمان دونوں کا خون بہا اور زمین یہ فرق نہ کر پائی کہ یہ خون ہندو کا ہے یا مسلمان کا۔ اس کے بعد 1920 نان کوآپریشن کی تحریک، انگریز کے ٹائٹلز اور ایوارڈز حکومت کو واپس کیے جائیں، سرکاری ملازمین اپنی ملازمتیں چھوڑیں، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز انگریزی تعلیم کے اداروں سے نکل جائیں۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں تعلیم کو قومی سیاست سے ملا کر جامعہ ملیہ اسلامیہ وجود میں آئی۔ سیاسی پس منظر کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون سی تعلیمی صورتحال تھی جو بانیان جامعہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے قطعی طور پہ قابل قبول نہیں تھی۔ سید محمد ٹونکی اس تعلیمی ماحول کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ سرکاری کالجوں کے گریجویٹ سرکاری دفتروں اور محکموں کی رونق بنے ہوئے تھے، درباروں کی چہل پہل تھے، اور باہر کی عام آدمی کی دنیا سے مکمل طور سے غافل۔ ان خوشحال اداروں کے باہر کی دنیا میں کروڑوں لوگ بستے تھے جو غریب اور بے روزگار تھے اور ایک بدحال سماج میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ڈاکٹر محمد اشرف لکھتے ہیں کہ انگریزی حکومت نے پولیس، فوج اور دوسرے انتظامی محکموں کی طرح محکمہ تعلیم بھی قائم اسی لیے کیا تھا کہ نوجوانوں کو علم کی بجائے وفاداری کے اصول سکھائے جائیں اور ذہنی تربیت اور تعلیم کی بجائے حکومت پرستی کے آداب سکھائے جائیں، اور ان کا ذہن کسی بھی سماجی تحریک کی طرف متوجہ نہ ہو۔ سماجی تحریک، قومی تحریک۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں علی گڑھ ایم اے او کالج کا نام لیے بغیر سید محمد ٹونکی کہتے ہیں کہ ہسٹری کی کلاس کا پس منظر کچھ اس طرح سے تھا۔ ایک جھلک، ٹاپک پڑھاتے ہوئے اسٹوڈنٹس میں ایک قسم کا ہیوملیشن یعنی ذلت اور ہیلپلیسنس، بے چارگی پیدا کی جاتی تھی۔ خاص کر مغل ہسٹری کو ہندوستان میں برطانیہ کی تاریخ سے کمپیئر کیا جاتا تھا۔ برطانوی دور کی خوبیاں اور مغلیہ دور کی زبردستیاں دماغ میں بٹھائی جاتی تھیں۔ محمود غزنوی، اورنگزیب، شیواجی وہ ٹاپکس تھے جن کو پڑھانے میں ہسٹورین کے پرسنل پریجوڈس کا گہرا رنگ ہوتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج بھی اسی طرح سے ہے۔ اور پھر مشرق و مغرب کا فرق، کالے اور گورے کا فرق۔ سید محمد ٹونکی لکھتے ہیں کہ اگر نان کوآپریشن کی تحریک ہندوستان کو بدل نہ دیتی تو پچھلی تاریخ کا کوئی چیپٹر روشن معلوم نہ ہوتا۔ اس مروجہ تعلیم کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر حسین لکھتے ہیں کہ یہ تہذیبی تعلیم نہیں بلکہ صرف پیشے کی تعلیم تھی، اور وہ بھی صرف ایک پیشہ، یعنی سرکاری نوکری کی، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ تعلیم ادھوری اور چھچوری تھی۔ سرکاری نوکری کے ارد گرد تعلیم کس قدر محدود ہو جائے گی، اس کا اشارہ اکبر الہ آبادی کے شعر سے کیجیے۔ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بیے ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، کیا کرنا ملا۔ یہ وہ گھٹن کا ماحول ہے تعلیمی اعتبار سے جس پر اکبر الہ آبادی نے ایک نظم لکھی۔
میں نے اس نظم کو جب بھی پڑھا یہ خیال کیا کہ یہ جامعہ کے ترانے کا نیگیٹو ہے یا اس کی ایک برعکس تصویر. ابھی آپ لوگوں نے سنا دیار شوق میرا شہر آرزو میرا، محمد خلیق صاحب کا لکھا ہوا، یہ وہ بھی جامعہ کے استاد تھے. اکبر الہ آبادی لکھتے ہیں اور میں جامعہ کا برعکس ترانہ پیش کر رہا ہوں. یہ وادی ہے طور سے خالی. یہ پورا ماحول جو 1920 کے سے پرے ہے، یعنی ابھی 1920 شروع نہیں ہوا ہے بلکہ وہ کیا رائج ہے. یہ وادی ہے طور سے خالی، یہ محفل ہے نور سے خالی، یہ جنت ہے حور سے خالی، پاس سے خالی دور سے خالی. یہ وہ ماحول تھا تعلیم و سیاست کا جسے مولانا ابوالکلام آزاد نے تعلیم کی ٹھنڈی لاش سے تعبیر کیا. اس مردہ فضا میں انقلاب اس وقت پیدا ہوا جب دو تحریکوں نے مل کر جامعہ ملیہ کو وجود بخشا. ڈاکٹر عابد حسین کے مطابق ایک تو تعلیمی آزادی اور ذہنی آزادی کی تحریک تھی، دوسرے سیاسی آزادی اور ہندوستانی قومیت کی تحریک تھی، اور ان دو کے بغیر آپ جامعہ کو بالکل نہیں سمجھ سکتے. کوئی بھی شخص اگر صرف جامعہ کو الزام دے کہ جامعہ میں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ قومی سیاسی آزادی کی تحریک اور ہندوستانی قومی تحریک کا سٹیٹس آج کیا ہے. علی گڑھ ایم اے او کالج، جس سے بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ ملا، اس سے نکل کر جامعہ ملیہ اسلامیہ کو قائم کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اسے نبھانا دشوار تھا. حکومت سے نان کوآپریٹ کرنے کے بعد نہ تو سرکاری امداد مل سکتی تھی اور نہ ہی اس کی ڈگریاں ریکگنائز تھیں. استاد غریبی کی زندگی گزارنے پر مجبور اور طالب علموں پر سرکاری نوکریوں کے دروازے بند. ایسی صورتحال میں محمد علی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی، ہم نے مانا ہم رہے دلی میں پر کھائیں گے کیا. محمد علی نے قومی شعور کو سامنے رکھتے ہوئے وضاحت کی کہ مسلمانوں کی 7 کروڑ آبادی میں صرف 7 لاکھ حکومت کے تنخواہ دار ملازم ہیں. لہذا قومی تعلیم، اور اس کو میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا، قومی تعلیم اس پر غور کرے گی کہ سرکاری ملازمت کے بغیر زندگی کا کاروبار کیسے چلے گا. مروجہ تعلیم کے ذریعے صرف اتنی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ حکومت کے احکامات کو کیسے سمجھیں اور ان کی تعمیل کر سکیں. محمد علی اس نقطے کو سمجھاتے ہوئے ارسطو کو کوٹ کرتے ہیں کہ حاکم کے حکم کو سمجھنے کا فن تو یونان کے غلاموں کو بھی آتا تھا. جامعہ ملیہ کی متبادل تعلیم کی چند خصوصیات کا میں ذکر کروں. تعلیم کا ذریعہ مادری زبان ہونا چاہیے، یعنی وہ زبان جو اسٹوڈنٹس کے لیے مانوس ہو. حالیہ ٹرمینالوجی میں جسے لرنرز فرسٹ لینگویج کہتے ہیں. دوسری خصوصیت دستکاری یا کرافٹ کے ذریعے تعلیم، تاکہ ضرورت پڑے تو طلباء اپنی روزی کا انتظام کر سکیں. ہاتھ کے کام سے سماجی تبدیلی ممکن تھی. ہاتھ کے کام سے مختلف متعلق پیشے مروجہ سماج میں آج بھی کمتر اور ذلیل سمجھے جاتے تھے اور جاتے ہیں. ذات پات کا نظام اسی بنیاد پر تھا کہ کون دماغ سے اور کون ہاتھ سے اپنی روٹی کماتا ہے. تعلیمی درسگاہ میں ہاتھ کے کام کو کریکولم کا حصہ بنا دینا ان کاموں کو نہ صرف عزت دینا تھی بلکہ اسٹوڈنٹس کو اپنے تجربات سے سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرنا تھا. ہاتھ کے کام کی بڑی اہمیت متبادل تعلیم کے کریکولم میں تھی. جامعہ نے مہاتما گاندھی کی ایما پر نئی تعلیم کی بنیاد رکھی، اور نئی تعلیم کا جب آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس کے اندر مینول ورک بہت اہم حصہ ہے. خواجہ غلام السیدین نے ان کی جو ایجوکیشن ری آرگنائزیشن کمیٹی کی رپورٹ ہے 1939 میں لکھی ہوئی، اس میں انہوں نے تجویز کی کہ مینول ورک یا لیبر ویک کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. 1-2 ہفتے کی تجویز تھی کہ 2 ہفتے میں ہو. قومی ہفتہ بھی فورٹ نائٹ کی ایک بات تھی، 2 ہفتے کی بات تھی، 6 اپریل سے 13 اپریل تک، اور اس میں انہی اصولوں کو برتا جاتا تھا. جامعہ کی تعلیمی
تعلیم متبادل تعلیم کی تیسری خصوصیت یہ کہ طالب علم یہ طالب علم پر سینٹرڈ تھی، مرکوز تھی، یعنی لرنر سینٹرڈ۔ ڈاکٹر عابد حسین لکھتے ہیں کہ ایک بچے کی شخصیت ایک جامد پتھر کی طرح نہیں سمجھی گئی تھی کہ معلم کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق تراشا جائے۔ بہت سارے استاد اسی طریقے سے پڑھاتے بھی ہیں۔ جامعہ کے متبادل تعلیم میں طالب علم کو ایک پودے کی تشبیہ سے سمجھا گیا، جہاں معلم ایک باغبان کی طرح ہے، اس کے پلنے بڑھنے کے مواقع فراہم کرے، مگر اس بات کو خود طالب علم پر چھوڑ دے کہ وہ ایک پودے کی طرح مٹی، ہوا اور روشنی سے اپنی فطری غذا کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ جامعہ کی تعلیم کی چوتھی صفت اس کا تعلق تمدن سے گہرا ہوتا ہے۔ آج بھی نرسری رائمز میں بغیر ملبری ٹری دیکھے ہوئے اور بغیر ان الفاظ کو دیکھے ہوئے، سمجھے ہوئے، تجربے میں لائے ہوئے بغیر بچوں کے اوپر ایلین نرسری رائمز ڈال دیے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تمدن سے رشتہ ختم ہو جائے تو علم سطحی بھی رہ جائے گا، رسمی بھی رہ جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اسے ہمیں بار بار پوچھنا چاہیے۔ اور اگر آپ اس سطحی علم سے پڑھے لکھے ہو بھی گئے تو اس شخص کی شخصیت ایک خوشنما پردے کی طرح، جیسے بقول ڈاکٹر ذاکر حسین کے، خالی ڈھول پر چڑھا ہوا چمڑا جو آواز بہت دیتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ جامعہ کی تعلیم کی پانچویں خصوصیت یہ کہ اس کے معلم اپنے شاگردوں سے، جامعہ سے اور اپنے ملک سے، اس کی مشترک قومی ورثے سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے عام طور سے استادوں کو روٹتے سنا ہوگا اور پھر کیسے اسٹوڈنٹ ان کے منانے کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں، مگر جامعہ کی کہانی سے میں ایک معلم کا ذکر کرنا چاہوں گا، ان کے شاگرد مصعب الرحمان، جنہوں نے عبدالغفار مدھولوی کی کتاب کا دیباچہ لکھا۔ مصعب الرحمان چوتھی کلاس میں تھے، اور جب وہ 10ویں میں پہنچ گئے تو غفار مدھولی صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی میں کتاب لکھی ہے میں نے، تو تم تو میرے سب سے لائق اسٹوڈنٹ ہو، تم ہی اس کا پریفیس لکھو گے۔ اب آپ سوچیے ایک عجیب سی، مطلب الٹ ایک یہاں کی ایک الٹی گنگا جسے کہتے ہیں۔ مصعب الرحمان لکھتے ہیں کہ ماسٹر صاحب اپنے روٹھے ہوئے بچوں کو منانے کے لیے میر انیس کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے: جب آپ روٹھتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں۔ کھیل کھیل میں تعلیم ایک اصولی طور پر برتا جاتا تھا۔ میں اس سلسلے میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ خواجہ غلام السیدین تشریف لائے جامعہ میں، اور پروجیکٹ میتھڈ پر انہوں نے تبصرہ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہاں ایک شاعر بیٹھے ہوئے تھے جو استاد بھی تھے، مولانا شرف الدین صاحب۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک طالب علم کی طرف سے غفار مدھولی صاحب کے میتھڈ کے اوپر کچھ بتاتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے ٹیچنگ آف لینگویج کے سلسلے میں یہ کون سا جادو تھا کہ بچوں کی سمجھ بہت جلدی پیدا ہو جاتی تھی اور ایک سی لکھائی ہوتی تھی۔ تو نظم یوں ہے کہ ایلو مدھولی صاحب آئے، ایلو مدھولی صاحب آئے، ہاتھ میں کچھ تصویریں لائے، پیار سے ہم کو پاس بلایا اور ایک قصہ سنایا۔ پہلے آپ سنائی کہانی، پھر ہم سے سنوائی کہانی، ایلو اب تو پڑھنے لگے۔ اب جتنے لفظ تھے جان گئے سب، الف نہ بیتے، جیم نہ ہیخے، زیر زبر ہے ہجے نہ وجے، گھول کے ہم کو پلا دیا یوں ہی، پڑھنا وڑھنا آ گیا یوں ہی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے تعلیمی تحریک کے دوران بہت سے ہم نوا پیدا کیے، جو جامعہ کو ایک ہستی، ایک مجسم، جیتا جاگتا شخص تصور کرنے لگے تھے۔ مثلا یہ سب باتیں آپ لوگوں کے لیے بہت فیملیئر ہوں گی کہ لوگوں سے اکثر سنا گیا جامعہ کی خدمت کرنی ہے، جامعہ کس حال میں ہے، جامعہ تکلیف سے گزری،
جامعہ ترقی کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جامعہ سے عشق بھی اسی روایت کا حصہ ہے، اور یہ عشق ہو جائے تو خواہ مخواہ تو خواہ زمانہ راحت کا ہو یا تکلیف کا، ہر حال میں جامعی اس کے ساتھ نظر آئے گا، جامعہ کے ساتھ نظر آئے گا. ایک سین ملاحظہ فرمائیے، اور یہ سمجھیے کہ 1947-48 کے کمیونل رائٹس چاروں طرف ہیں، اور تعلیمی کام ایک لمحے کے اندر اندر ساکت ہو گیا ہے، فالج گر گیا اس کے اوپر. 1948، اور میں بتا کیوں رہا ہوں آپ کو کہ 1946 میں سلور جوبلی منائی گئی، جو خوشی کا عالم تھا وہ آسمان کو چھو رہا تھا، اور پھر ایک دم زمانہ نے ایک زور کا تھپڑ لگایا، اور جناب 1947 ہوا اور 48 ہوا، اور چاروں طرف کمیونل رائٹس. میں یہ جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ اس طرح بھی سمجھیے کہ آج کے لیے بھی یہ ایک سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ہمارے چاروں طرف کچھ بہت حالات بدلے نہیں ہیں، اور تعلیم کو ساکت کر دینا 2 منٹ کا کام ہے. اختر حمید خان گشت ہو رہی ہے باہر، 1948 کا ایک مہینہ تصور کر لیں آپ، کمیونل رائٹس چاروں طرف ہیں. جامعہ کی فیکلٹی کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ رات میں گشت کریں تاکہ جامعہ پر کوئی آنچ نہیں آئے، جامعہ پر آنچ نہیں آنی چاہیے، اس کے اسٹوڈنٹس پر آنچ نہیں آنی چاہیے. تو اختر حمید خان جنہیں بعد میں جو پاکستان گئے، اور اورنگی پروجیکٹ اگر آپ ٹائپ کریں اور دیکھیں کیا خوبصورت ایک پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام تھا، اس پر انہیں میگسیسے ایوارڈ بھی ملا. تو وہ اور عبدالغفار مدھولی صاحب جو ہیں وہ رات کی گشت میں ہیں، رات کا وقت ہے، ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے اختر حمید خان مدھولی صاحب سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، کہو دوست، کلکتے کے نیو تھیٹرز والے سے کہا جائے کہ کانن بالا کو چھوڑ کے یہ جو عشق و عاشقی کے سین آتے رہتے ہیں، سین کے علاوہ وہ یہ سب بھی پیش کریں، یعنی فرقہ واریت، وائلنس. عبدالغفار مدھولی نے جواب دیا کہ یہ گشتی گروپ، یہ پیٹرول گروپ جو ہمارا اس وقت ہے، یہ جامعہ سے عشق کی کہانی کا حصہ ہے. اسی زمانے میں جامعہ کے والنٹیئرز بہت مشہور ہوئے جب انہوں نے بہت منظم طریقے سے بیگم انیس قدوائی کی نگرانی میں ہمایوں اسٹون کے کیمپ کا پورا چارج سنبھال لیا. اپنی کتاب آزادی کی چھاؤں میں بیگم انیس قدوائی لکھتی ہیں کہ جامعہ کے طالب علم کیمپ میں محنتی مزدوروں کی طرح زیادہ بات چیت کیے بغیر ہر قسم کا کام کرتے تھے. جامعہ کے ورکر جو کام کرتے تھے سلیقے سے کرتے. اس زمانے میں ڈاکٹر ذاکر حسین سے ان کے ایک دوست نے سوال کیا کہ ان حوصلہ شکن حالات میں کوئی شخص اپنی قیمتی زندگی کو تعلیمی اور تعمیری کام میں کیوں وقف کرے، جب چاروں طرف اس قدر تکلیفیں ہیں، ایک طرح کا ماحول جو آپ کی زندگی خطرے میں ڈال دے. تو یہ تعلیمی کام تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اس کو تو کیوں کریں ہم، مطلب اس میں تو عزائم ہوتے ہیں، اس میں تو فیوچر کی بات سوچی جاتی ہے. تو 1948 میں ان سے یہ سوال کیا گیا، اور انہوں نے اپنا ایک مضمون لکھا، ہم کیا کریں. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی انسانیت ختم ہونے والی نہیں، گھبرائے نہیں. مگر پھر وہ صاحب جو تھے وہ پیچھے ہی لگے رہے ان کے کہ نہیں بھائی یہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا یہ یقین کہ انسانیت ختم نہیں ہو رہی غلط ہو، اور آپ کا گمان کے خاتمہ آن پہنچا ہے، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ درست ہو، تب تو اور بھی اس مہلت کو کہ جو اب اور بالکل ٹوٹل ڈسٹرکشن کے بعد کی ہے، کی بیچ میں کی ہے، صحیح طور پر صرف کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں، جس کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اور یہاں اشارہ ان کا تعلیمی کام کی طرف ہے، نیکوں نے اپنے کام کے لیے نتیجے کی شرط کبھی نہیں رکھی. انسان کا کام کوشش ہے، نتیجہ نہ کبھی آپ کے ہاتھ میں تھا نہ اب ہے، مگر ہمت آپ کے پاس ہے، محنت آپ کے پاس ہے، محبت آپ کے پاس ہے. اس سے کام لیجئے اور نتیجوں کی طرف سے نظر ہٹا لیجئے. پہلے بھی اس طرح بگڑتے کام بنے، اب بھی اس طرح کام بن سکتے ہیں.
1948 کے بعد ایک دوسری کہانی شروع ہوتی ہے کہ جب جامعہ والنٹری ایسوسی ایشن کے درجے سے نکل کر ڈیم ٹو بی یونیورسٹی بن گئی 1962. اور میں اس کے بعد کی کہانی ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے لیے دوسرا وقت چاہیے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ درمیان میں تو اسی وقت جامعہ میں شامل ہوا. انور جمال قدوائی، سید شاہد میدی اور مشیر الحسن صاحب. مشیر الحسن صاحب کو سمجھنا بہت مشکل ہے. مشکل اس وجہ سے کہ وہ وائس چانسلر بھی تھے اور وہ ایک عالم بھی تھے، اور اپنے علم کو کب وہ ڈرامیٹکلی اپنے رول میں لے آتے تھے ایز اے وائس چانسلر، اس کے لیے ایک الگ لیکچر. لیکن 2020 میں جامعہ 1920 کی کافی شباہت اس میں ہے، باہری ماحول میں بھی. یونیورسٹی آٹونومی کا سوال آج بھی ایسے ہی تشنا ہے. یونیورسٹی کے کریکولم کو، اس کے پڑھانے کے انداز کو کیسے ڈی کالونائز کیا جائے، کیسے اسٹوڈنٹس کے رائٹس کو آگے بڑھایا جائے، اور نیشنلزم کا جو انفنشڈ ایجنڈا ہے وہ آج بھی ویسے ہی تشنا ہے. انور جمال قدوائی صاحب جب ماس کمیونیکیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے پیچھے پوری سمجھ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میڈیا میں ہم اس چیز کی منظر کشی کر سکیں، اس چیز کو دکھائیں، اس چیز کو ریپرزینٹ کریں کہ جو ان ریپرزینٹڈ ہے. اور نیشنلزم کا جو بقیہ پروجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس خطے کو، جس طرف تعلیم کی نگاہ نہیں جاتی، جس طرف بازار کی نگاہ نہیں جاتی، جس طرف پالیسی کی نگاہ نہیں جاتی، اس کو ہم کیسے مین سٹریم میں لائیں، اس کو ویزیبلٹی دیں، اور ان لوگوں کو کہ جو ان ریپرزینٹڈ ہیں ان کی زندگیوں کو کیسے ہم ویسا ہی بنائیں جیسے ہماری اپنی زندگی ہے. میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس پہ کہ یہ میں نے اصول بتائے، امتیازی خصوصیات بتائیں متبادل تعلیم کی، اور ڈاکٹر ذاکر حسین کبھی بھی امپریس نہیں ہوتے تھے کہ آپ نے کون سی عمارت بنا لی، کون سے پروگرام شروع کر دیے. وہ تو کہتے تھے کہ اصول اور ارادے اور جو آپ کا پورا مطمع نظر ہے تعلیم کے سلسلے میں وہ بہت اہم ہے، اور اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر آپ موجودہ کو اس کو دیکھتے بھی رہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایک انوگریشن ہو رہا تھا ایک بلڈنگ کا، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی جامعہ میں کسی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے تو میرا دل تھر تھراتا ہے. اکثر عمارتیں یا تو مقبرے بن جاتی ہیں یا قید خانے. اگر عمارت میں رہنے والے اصل مقاصد کو بھول جائیں تو وہ عمارتیں ان کے مقاصد اور اداروں کے مقبرے بن جاتے ہیں. غزال صاحب، توحید صاحب، رضوان صاحب، آپ تمام حضرات نے اس بزم کو سجایا، اور وہ جو ایک امیج بھیجی تھی آپ نے جس میں کئی ملک جو تھے وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، تو اس پر مجھے آخری بات یاد آئی، وہ بھی ڈاکٹر ذاکر حسین کی، کہ جامعہ کوئی ادارہ یا اداروں کا مجموعہ نہیں ہے، ہمارے دلوں کی کہانی ہے. کوئی عمارت یا عمارتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بہتے چشموں کا ایک جال سا ہے، زمین جو زمین کو سیراب اور بستی کو شاداب کرتا رہتا ہے. شکریہ.